अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग कल पढ़ रहे थे इसके बारे में कि लोंडी से निकाह के बारे में, कि लोंडी का निकाह का महर क्या होता है। तो कुछ रवायात में आता है कि लोंडी का महर जो है वो सिर्फ ये है कि सिर्फ उसको आज़ाद कर दिया जाए। और कुछ ये भी कहते हैं कि लोंडी का जो है वो हक महर उसकी जितनी इंसान के अंदर ताकत और इस्तात हो उस हिसाब से थोड़ा बहुत महर उसको दे देना चाहिए, लेकिन जो महर तय कर दिया उसके बाद उसमें कमी ना की जाए। और फिर हम लोगों ने इसके बारे में हमने उसके बारे में मुफ्ता मैरिजेस के बारे में पढ़ा, देखा कि मुफ्ता मैरिजेस क्या होती हैं। और उसके अंदर अहादीस को भी हमने देखा कि अहादीस में उनके बारे में क्या क्या हुक्म आया है। अब हम आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला फिर यहाँ पर जब इरशाद फरमाते हैं कि फ़इज़ा उहसिन फ़इज़ा उहसिन फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात। जैसे कि लोंडी की इद्दत जो है वो आधी है, लोंडी का हक महर भी कम है। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि लोंडी को अगर किसी तरह से एक तरफ से अगर उसको कमी दी है तो दूसरी तरफ से सजा के तौर पर लोंडी का ज्यादा बढ़ा दिया हो। अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर भी लोंडी की सजा को आधा करार दे दिया, आधा कर दिया। किस लिए अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि हाँ, कि कोई ये ना समझे कि लोंडी की जिंदगी इतनी ज्यादा ऐशो इशरत वाली नहीं होती जो कि एक आजाद औरत की होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी सजा में भी तखफीफ कर दी। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं कि अ, लोंडी के लिए सबसे पहले उससे निकाह के लिए खास शर्त ये रखी गई है कि वो लोंडी जो जिससे वो निकाह करें वो बदकारी ना करने वाली हो। इसमें यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में गया है कि मोहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, कि जब वो निकाह में लाई गई हो बदकारी करने वाली ना हो, यानी पाक दामन हो और जना का इर्तिकाब ना करती हो। ऐसी खुल्लम खुल्ला बदकार ना हो कि अपने साथ जना करने वाले किसी भी शख्स का इनकार ना करें, किसी भी शख्स को इनकार ना करें। यानी कि कोई भी जानी मर्द हो और वो उसको उसके साथ जना करना चाहे तो उसके साथ आके आराम से जना कर सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम लोंडी से निकाह करो तो इस बात को ध्यान में रखो कि वो जना करने वाली ना हो। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया वला मुत्तखिदानी अखदानिन, यानी और ना ही लोंडी के लिए एक और भी शर्त क्या लगाई गई कि और ना ही वो छुपे दोस्त बनाने वाली हो, यानी वो छुप कर दोस्तियां गांठने वालियां ना हो। आज ये बात बड़ी कॉमन और आम सी हो गई है। अगर आज नहीं तो हम अगर पिछली जनरेशन की बात कहें तब भी था, लेकिन अब उस वक्त की निस्बत ये बहुत ज्यादा आम हो गया है कि छुपी दोस्तियां एक से नहीं, दो से नहीं, बल्कि कई लोगों से लगाई जाती हैं। और अब जब टिकटॉक और ये सारे के सारे मीडियाज आ गए हैं, सोशल मीडियाज, ये सारी की सारी उसी की निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो छुपी दोस्तियां लगाने वाली ना हो। फाइजा ओहसिन फाइजा ओहसिन्ना फाइन अतैना बिफाहिशतिन फअलैहिन्ना निस्फु। और अगर वो औरतें, वो बीवियां अगर तुम्हारी बन जाए, कौन बन जाए? लोंडियां, अगर जिन लोंडियों से तुम निकाह करो अगर वो तुम्हारी बीवियां बन जाए और वो फहाशी की तरफ आए, वो फहाशी करे, तो अल्लाह ताला फिर उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके तो अगर उसके बाद वो बेहयाई करें तो उनकी सजा आजाद औरतों से निस्फ है, हाफ है, निस्फ मा अलल मुहसनाती, कि इनसे, वो जो आजाद औरतें हैं उनसे निस्फ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर शादी के बाद लोंडियां जना करें तो उन्हें आजाद की सजा से आधी सजा दी जाए। यानी जिस तरह से उन औरतों को सजा दी जाती है, कोड़ों की सजा दी जाती है, तो उनकी 100 कोड़ों की सजा थी, तो इनकी लोंडियों की सजा लोंडियों की सजा 50 कोड़े है। अब बात यहाँ पर हो रही है कि निकाह कई हुई औरतों की सजा तो रजम है, लेकिन अब लोंडी अगर फाहिशा काम करे, जना करे, तो उसकी सजा रजम का हाफ और निस्फ कैसे होगा? चूंकि रजम का निस्फ नहीं हो सकता, इसलिए लोंडी की सजा सिर्फ और सिर्फ कोड़े है, और वो भी आजाद औरत के 100 कोड़े और लोंडी के 50 कोड़े। तो अल्लाह ताला ने कितनी इंसाफ से बात की कि अगर कोई लोंडी फहाशी की तरफ आए तो उसकी सजा निस्फ है। और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने उनकी
50 کوڑے سزا مقرر کر دی، ان کی آدھی سزا، ان کی 100 کوڑے تو ان کی آدھی سزا۔ حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سرکاری لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ لونڈی کے لیے آدھی سزا اس لیے ہے کہ شادی شدہ خاندانی عورت کی وہ حفاظتیں ہیں، خاندان اور شوہر، اور اس کے مقابلے میں لونڈی غیر شادی شدہ ہو تو کوئی حفاظت نہیں۔ لونڈی شادی شدہ ہو تو صرف شوہر کی حفاظت ہوتی ہے، خاندان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ شوہر کی حفاظت بھی آدھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی لونڈی رہتی ہے، اسی وجہ سے اسے معاشرے میں وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا جو آزاد خاندانی عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت دوہری حفاظت کو توڑے تو بڑی سزا، اور لونڈی شوہر کی ادھوری حفاظت کو توڑے تو آدھی سزا ہے۔ میری بات کو آپ سمجھے کہ جو آزاد عورت ہوتی ہے وہ دوہری ایک پروٹیکشن میں ہوتی ہے، دوہری پروٹیکشنز میں ہوتی ہے، ایک اپنے گھر والوں کی، خاندان کی، اور پھر ایک شوہر کی، دو پروٹیکشنز میں ہوتی ہیں۔ اور ہم عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھائی یا شوہر یا ہمارے باپ ہمیں اگر باہر غیر مردوں سے ملنے جلنے نہیں دیتے، ہم پر اگر پابندی لگتی ہے تو یہ غلط کرتے ہیں، ہمیں آزادی کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ان پر فرض ہے ہماری حفاظت کرنا، اور ہم اس فرض کے اندر اس حصار میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حفاظت عطا کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے مردوں کو ہمارے اوپر گارڈز بنایا ہے، وہ ہمارے سیف گارڈز ہیں۔ تو ہمیں اس چیز میں قطعاً شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیوں ان کی تابعداری کریں، ہم کیوں ان کی ہر بات مانیں۔ اس لیے لونڈی چونکہ ادھوری ہوتی ہے، اس کی حفاظت ادھوری ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی خاندان اور کنبہ نہیں ہوتا جو اس کی عصمت کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ ادھوری حفاظت کو توڑتی ہے، اس وجہ سے اس کی سزا بھی آدھی ہے، آدھی حفاظت آدھی سزا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی آیت میں جو شرائط مقرر کی گئی ہیں، شرائط جو باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور گزارا اس کا گزارا جو ہے اس کا گزارا جو ہے وہ جماع کے بغیر، یعنی سیکشل ریلیشن شپ کے بغیر مشکل ہو، تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو چاہیے کہ وہ آزاد سے نکاح کرے۔ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آزاد مرد کا لونڈی سے نکاح دو شرطوں سے ہی جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا تمہارا صبر کرنا اور نفس سے جہاد کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تنہائی پر صبر کرنا لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اولاد کی غلامی کا موجب ہے، اس سے نفس گھٹیا ہو جاتا ہے، اور گھٹیا کاموں سے عمدہ اخلاق پر صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ مراد کیا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں اور ان کے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صبر کریں، رحمت کی امید پر ہی صبر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور غفور اور رحیم ہے۔
اللہ ताला ने मोमिनों के लिए निहायत रहीम है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बेहतर चीज की तरफ रहनुमाई की है, यानी जना में मुब्तला हो जाने के खौफ से लोंडी से निकाह करने की इजाजत तो है, लेकिन सब्र फिर उससे भी बेहतर है। रुकू नंबर 26 का आगाज होता है और अल्लाह ताला इरशाद फरमा सॉरी रुकू नंबर 2 का आगाज होता है आयत नंबर 26 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि वो चाहता है कि ऐ मोमिनो, तुम्हारे सामने वो ये बयान फरमा रहा है, फरमा फरमा रहा है कि उसने तुम्हारे लिए क्या हलाल और क्या हराम किया, और ये सब कुछ उसने इस सूरत पे दीगर सूरतों में भी बयान फरमाया है। यानी औरतों की बारे में हुर्मत का अल्लाह ताला ने यहाँ पर खोल खोल कर बयान किया है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़ालिका युबई सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इसी आयत के अगले हिस्से में कि वयहदीकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और वो तुम्हें इन लोगों के तरीकों की हिदायत दे जो तुमसे पहले थे। पहले लोगों के तरीकों से मुराद उनकी काबिल तारीफ तरीके और उनकी शरीयत के वो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं। सुननल्लज़ीना से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें जो हिदायत दे रहा है वो तुम्हें उन लोगों से, वो जो लोग जो तुमसे पहले गुजर गए हैं, उन सब लोगों की बातें इसलिए बयान कर रहा है ताकि तुम उन लोगों की बातों को सुनकर और उन लोगों पर अल्लाह ताला का जो अजाब नाजिल हुआ उन अजाब को देखकर तुम हदायत पा जाओ। और रब कायनात मजीद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि वह यतूब अलैकुम, और वो रब कायनात तुम पर मेहरबान हुआ। कैसे मेहरबान हुआ? कि उसने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया और तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाया। वयतूब अलैकुम, कि वो तुम पर मेहरबान हुआ और उसने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला मेहरबान तब होता है जब तौबा को कबूल फरमाता है। अगर वो तौबा को कबूल नहीं फरमा रहा तो इसका मतलब है कि वो तुम पर मेहरबान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तुम्हारी तौबा करने में अभी भी कमी बाकी है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। उसकी हर हर बात के पीछे, हर हर मामले के पीछे हिकमत छुपी है। अगर उसने तुम्हें इस बात से रोका कि लौंडियों से निकाह ना करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी नस्ल को संवारना चाहता है। रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए। वयुरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर वो मेहरबानी करे और वो तुम पर मेहरबानी फरमाए। और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इरादा रखते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं नबी कि तुम अपने रास्ते से हट जाओ, अपने रास्ते से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं उनकी तमन्ना है कि तुम अपने रास्ते से हटकर बातिल रास्ते पर चलने लग जाओ। इससे मुराद क्या है?
کہ اس سے مراد ہے کہ اہل ایمان اسی طرح زنا کرنے لگیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان بھی زنا کے رستوں پر چل پڑیں اور ایسے ہی کام کرنے لگ جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی میں پڑ جائیں۔ یہودی، عیسائی اور دین سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح خواہش پرست بن جائیں اور دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کے اندر مغربی چیزیں ہماری زندگی کے ہر عمل میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو حرام کیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تعریف کو پسند کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کو انسان کے لیے حلال کیا، میاں بیوی کا تعلق حلال کیا، اور اسی تعلق کو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح سے حرام کر دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ یہ حدود ہے میری، ان حدود سے باہر نہ نکلنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات میں انسان کے لیے تخفیف چاہتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، کہ اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تخفیف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں انسان کی جو فطری آپس میں تعلقات ہیں اور جنسی خواہش کو تسلیم کیا گیا ہے، ایسا نہیں کہا گیا کہ انسان کے اندر وہ جنسی خواہشات نہ آئیں اور انسان اپنی جنسی خواہشات کو دباتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرنا چاہتا ہے، کمی کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے کہ اتنا بینک بیلنس ہوگا، یہاں تک ہم سٹیبل ہوں گے تو ہم شادی بیاہ کریں گے، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے ملتے نہیں اور بیٹوں کے لیے ہماری جیبیں اتنی اجازت نہیں دیتی، تو ہمارا معاشرہ اس طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے بچوں کا جب ٹائم آئے گا تو شاید یہ معاشرہ اتنا مشکل اور مشقت میں پڑ جائے کہ حلال رشتوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے۔ آج اس طرح سے یورپ کے اندر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جب وہ کسی لڑکی سے کے منہ سے یہ سن لیں کہ لڑکی یہ کہے کہ وہ ورجن ہے، تو ان کو بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، ہم لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ جب شادیوں میں نکاح کرنے میں اتنی مشقتیں ہم والدین نے ڈال دی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چھوڑ دیا، تو ظاہری بات ہے اس کا اثر ہم اپنی اولادوں میں اور اپنی آنے والی نسلوں میں دیکھیں گے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا دل بہت ہی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور اور اس کی ہمت بھی کمزور، اس لیے تخفیف کی اس حال کے عین مطابق ہے۔ انسانی خواہشات کے سامنے کمزور ہے۔ آپ اور میں اپنی خواہشات کے آگے بہت کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ جہاں پر مشکل پیش آئے، عبادت سے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھائیں، یعنی
اس سے مراد کیا ہے کہ ناجائز طور پر مال ایک دوسرے کی طرف منتقل نہ کریں۔ وہ اموال جن کو استعمال کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، اس مال کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ باطل طریقے میں کیا کیا شامل ہے؟ دوسرے کے مال کو دبا لینا، رشوت لینا، سود، جوا، چوری، ڈاکے، ناجائز دباؤ ڈال کر مال لے لینا، ذخیرہ اندوزی، یتیموں کا مال، ملاوٹ کرنا، یہ سب کی سب انہی چیزوں میں آتے ہیں، باطل طریقے سے مال کھانے کا۔ سیدنا ابن عباس سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، یہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ شرط لگا لے، ایک دوسرے کے مال کو اس طرح سے دبا لے، تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی کہ مال خرید لیا تو اس کو صحیح طریقے سے خریدو، یہ نہیں کہ اگر پسند آیا لے لیا اور رکھ لیا، تو پھر اگر وہ نہیں پسند آیا تو واپس لوٹا دیا۔ یعنی کمائی میں حرام ذرائع کو اختیار نہ کرو، ہاں جائز طریقے سے تجارت کرو اور اس تجارت سے باہم رضامندی سے پیسے کماؤ۔ ایک بات اور کہ جب ہم یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ مال اتنے میں فروخت کرنا ہے اور اس سے اوپر آپ جتنی بھی کمائی کریں وہ آپ کی ہے، تو وہ بھی ایک باہم رضامندی ہوتی ہے۔ چاہے آپ اس معاملے میں اپنی پراپرٹی کو سیل کریں، اپنے پراپرٹی ڈیلرز کو دے کر، تو وہ آپ کی باہم رضامندی ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے اوپر والے مال کے لیے اس سے تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ایک سیٹلمنٹ ہو چکی ہے۔ ہاں پھر اس میں اپنے دل کو بھی پریشان نہیں کر سکتے کہ میں اس پر یہ نہ کہتا اور میں اس سے زیادہ مال لے لیتا۔ جس بات پر ایک مرتبہ تجارت کا فیصلہ ہو گیا، اسی پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں، انہیں اختیار باقی رہتا ہے، یعنی کہ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے سودا منسوخ کرنے کا اور جاری رکھنے کا۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ سود در حقیقت بڑھتا رہتا ہے اور بغیر کسی بار بار مال کی ڈالے وہی پیسہ آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سود ہے۔ جبکہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں شامل ہوتے ہیں، جبکہ سود میں صرف اور صرف نفع ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ پھر رب کائنات آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی وہ تمام کام جن سے کسی کا حق متاثر ہوتا ہے وہ نہ کیے جائیں۔ یہ کام کسی معاشرے میں جب ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، جیسے سود، چور بازاری، چھینا چھپٹی، رشوت، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، یہ ساری کی ساری چیزیں، ایون کہ ہم جو اپنے فرض سے فرض عدولی کرتے ہیں، ہم اپنے فرض سے باہر نکل آتے ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا، ظالم پر اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، اس کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی حرمتوں کے پردے چاک کر دی۔ کیا کیا حرمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں؟ ناحق دوسروں کے مال نہیں کھانے، اس سے مراد ایک خودکشی بھی ہو سکتی ہے کہ جو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔
اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اسے چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد مسلمانوں کا قتل بھی ہے، کہ مسلمانوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہوا۔ سیدنا عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو فجر پڑھائی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، عمرو تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ چنانچہ میں نے آپ کو غسل نہ کرنے کا سبب بتایا اور کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ نے کچھ نہ کہا۔ یعنی اپنی جانوں پر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ گرم پانی موجود ہے تو ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، پورا پورا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر نہایت ہی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے آگ میں داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان 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 تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیاں خود ہی تم سے دور کر دی جائیں گی۔ اب بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ جس میں زنا بھی شامل ہے، قتل کرنا بھی شامل ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبائر گناہ، قبائر جو ہے وہ کبیرہ کی جمع ہے، کہ اگر تم ان بڑی بڑی باتوں سے، کبیرہ گناہوں سے، چوری سے، شرک سے اور زنا سے اور قتل سے بچ جاؤ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے تمہیں بچا دیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ 700 تک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کی بڑی بہترین تعریف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہو اور یا آخرت میں اس میں سخت وعید آئی ہو، یا اس کے مرتکب کے ایمان کی نفی، یا اس پر لعنت کی گئی ہو، یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ بڑی آسانی سے عورتیں بڑی آسانی سے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، پہلا انہوں نے کہا شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، سب سے پہلا کبیرہ گناہ یہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68۔
اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ اور زنا نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جو جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو صغیرہ گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا لے گا۔ والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم صغیرہ گناہوں کو کا کفارہ، آپ کی نماز پڑھنا، چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کرنا، یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ یعنی کہ جنت پہ داخل کر دیا جائے گا۔ اب کبیرہ گناہ معاف کیسے ہوں؟ اب اہم بات تو یہ ہے، کبیرہ گناہ اگر زندگی میں ہو جائیں تو معاف کیسے ہوں؟ کفارہ دینے سے، فدیہ دینے سے اور توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ جب تک استغفار ہوتا رہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، بشرط یہ کہ استغفار سچے دل سے ہو، اور صغیرہ پر اصرار ہوتا رہے تو پھر وہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ بار بار اگر صغیرہ گناہ بھی کرتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے، اور ہمیں وراثت بھی آدھی ملتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، مرد کو عورت سے دگنا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو ہمارے عمل بھی کیا اسی طرح ہیں کہ اگر عورت کوئی نیکی کرے تو اسے آدھا ثواب ملے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو دیا ہے وہ اسے مل جائے۔ اسی لیے اس طرح کی خواہش اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی عدم رضا کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں آپ خوش نہیں ہیں۔ دوسروں کے مال سے حسد کرنا اس میں شامل ہو جاتا ہے، آپس میں بغض آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد سے منع کیا۔ ہم رشک دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رات کی گھڑیوں میں وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر دن رات خیرات کرتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اس سے مراد کیا ہے کہ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے اور خوب جاننے والا ہے، اور اس کا مستحق اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ لاسٹ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ،
اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ عہد باندھے ہوئے سے مراد کیا ہے کہ یعنی جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ انہیں بھی میراث میں حصہ دو گے، تو ان کو جن سے تم نے وعدہ کر دیا ان کو پھر تمہیں حصہ دینا پڑے گا۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابت داروں